फिर दूसरी किसी और कौम के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी हो। इस वजह से ये सारी बैरूनी साजिश हुई। और मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके सामने, सिर्फ 6 हफ्ते लगे हैं आपको समझ आने में कि मैं क्या कोशिश कर रहा था। और ये जो गुलाम जो उन्होंने हमारे ऊपर एक इंपोर्टेड हुकूमत, एक गुलामों को मुसल्लत किया है, ये अब आपके सामने 6 हफ्ते नहीं गुजरे कि 30 रुपए इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं तेल की, डीजल और पेट्रोल की। जबकि हिंदुस्तान क्योंकि आजाद फॉरेन पॉलिसी है, इसके बावजूद कि वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उन्होंने अपनी कीमतें कम कर दी हैं। 25 रुपए लीटर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उन्होंने कम कर दिए क्योंकि उन्होंने रूस से तेल 30% कम पे इंपोर्ट किया, जो हमने रूस से नेगोशिएट कर लिया था। हमाद अजहर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने खत अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहदा कर लिया था। तो इन्होंने अमेरिकन प्रेशर पे और फिर उन्होंने आईएमएफ पे प्रेशर डाला, कीमतें उन्होंने उसकी वजह से बढ़ा दी। आईएमएफ ने प्रेशर डाला कि आप कीमतें बढ़ाएं पेट्रोल और डीजल की। और फिर जिधर से हमें सस्ता तेल मिल सकता था, वो अमेरिकनों के खौफ से, अपने आकाओं के खौफ से इन्होंने वो तेल नहीं लिया जो हिंदुस्तान ने लिया। जबकि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक एलाय है अमेरिका का, उसके बावजूद उन्होंने सस्ता तेल लिया और आज अपने कौम को फायदा पहुंचाए। ये है फर्क एक आजाद फॉरेन पॉलिसी का, एक गुलामाना फॉरेन पॉलिसी का, जिसकी वजह से उन्होंने ये मेरे खिलाफ साजिश की। उस मुरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान रूस क्यों गया, लिखा हुआ है उसके अंदर उन्होंने। और दूसरी वजह हमारे प्रोटेस्ट की ये थी कि एक ये कि हम किसी किस्म में, हम आजाद लोग हैं, हमारा मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। हमारा नारा वो ये था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। ये जरूरी नहीं होता कि बुत के सामने झुकना शिर्क है, ये आप खौफ के बुत के सामने भी शिर्क है, लालच भी शिर्क है। आप जब भी किसी से डर के अपने जमीर को बेचते हैं, ये सब शिर्क है। तो हम तो इसको कभी मानेंगे नहीं, इस इंपोर्टेड हुकूमत को। और इसलिए हमारा प्रोटेस्ट, एक वजह यह थी। और दूसरा प्रोटेस्ट इस वजह से था कि ये वो हुकूमत है जिसमें 60% लोग जमानत पे हैं। ये इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं। मैंने 26 साल पहले जब पॉलिटिक्स शुरू की थी, मैं करप्शन को लेके आया था पाकिस्तान के एजेंडा पे। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर सकता था। मेरे लिए तो बड़ा आसान रास्ता था, मेरा तो बड़ा नाम था, मैं तो चाहे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते या नून लीग, अगर मुझे शौक होता पावर लेने का। मैंने तब कहा कि दोनों करप्ट है। कोई लोगों ने कहा जी बेवकूफ, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं आती जी, एक से दोस्ती करके या दूसरे। मैंने कहा ये दोनों करप्ट है 26 साल पहले। और ये लोग इतनी जद्दोजहद के बाद जब हम इनको शिकस्त दी दोनों को, और जब हम इख्तिदार में आए, तो यकीन करें कि इनके ऊपर जो केसेस थे वो सारे पुराने केसेस थे। हमने नहीं बनाए केसेस, हमारी गवर्नमेंट ने केसेस बनाए, सिवाय वो मकसूद चपरासी के और एफआईए के केस, शहबाज शरीफ के ऊपर और टीटी का केस। बाकी सारे इनके केसेस इनके अपने दौर के केसेस हैं। तो वो केसेस भी, इनकी इतनी पावर थी, इतना इनका इन्फ्लुएंस था माफिया का, इनकी इतनी पेनिट्रेशन थी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम पे कि वो केसेस ही नहीं खत्म होते थे, वो चलते जाते थे आगे, कभी बेल हो जाती थी। और अब ये अगर समझते हैं कि इन सजा याफ्ता लोग, जो कि वो सबसे बड़ा सजा याफ्ता जो मुजरिम है पाकिस्तान का, जो यहां से भागा हुआ है, वो वहां से बैठ के फैसले करेगा पाकिस्तान के, उससे सारे भागे जाते हैं उससे इस मुल्क के फैसले करवाने के लिए। और दूसरा बाप बेटा दोनों सजा होनी थी इनको। ये जो 24 अरब रुपए एफआईए के केसेस के अंदर इनको सजा होने का टाइम था, केसेस खींचते रहे 1 साल तक। इनको दोनों बाप बेटा जमानत पे अगर ये समझते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं आपको आज कहता हूं, मैंने आज अपनी सारी कोर कमेटी के सामने कहा, मैं
اپنی جان قربان کر دوں گا، میں کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے، ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا، اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد، اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، جس طرح کا تشدد کیا، جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے، جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے، سب کے اوپر، ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے، FIR کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو، جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے، جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے، وہ جسٹس قیوم سے فیصلے لے رہے ہیں، یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے، یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے، اگر جسٹس سجاد علی شاہ. یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو. یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، کتنی FIR کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا، پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے، اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز، سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے، اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن، کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج، اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف، پرامن احتجاج، کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے، کنٹینر لگائیں گے، ملک کو تنگ کریں گے، سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے، ایک کنٹینر نہیں لگا، ایک کچھ نہیں کو، کسی نے کسی کو نہیں پکڑا، کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو سارے ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے، ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ PTV کا، میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتایا وہاں CCTV کیمرہ لگے ہوئے، وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے، ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے، کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں، فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، اور فیملیز تھی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے، دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے CCP ہے لاہور اور وہ جو دوسرا DG آپریشنز ہے، ہم نے ان کے DIG آپریشن، ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے، ان کے اگینسٹ FIR کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا. اسلام آباد کا جو IG ہے، جو مجرم، اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں، اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے، ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے، ان کے اوپر FIRs کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو، اپنی عدلیہ کو، دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ
पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सब को? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमेरिकनों के गुलामों को? हम तो नहीं करने लगे इनको। हम हमारे लिए क्या रास्ता रह जाएगा? मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि इम्तिहान ये आपका भी है। हम जा रहे हैं आपके पास, हम सारे लीगल तरीके करेंगे, हम हाई कोर्ट्स में जाएंगे। हमारे इतने लोगों को नीचे पकड़ा और जो तशद्दुद किया और जो इन्होंने रास्ते में किया लोगों के साथ और जो औरतों के साथ किया, मैं सिर्फ जो औरतों के साथ, जो वकला के साथ किया, वकीलों की बस है, वो वकील वहां है, सिर्फ उनके वहां औरतें वकील भी थी, जिस तरह उन्होंने पकड़ के उनको मारा है, ये है शरीफों का कल्चर, ये है इन डाकुओं का, चोरों का, मुजरिमों का। ये वो लोग हैं जो कि मुल्क लूटने आते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं, जिधर उन्होंने अरबों अरबों रुपया रखा हुआ है। सिर्फ आते हैं जब इनको अब एनआरओ मिलेगा तो ये इंतजार है वापस आने की। और मैं उसके बाद मैं चाहूंगा कि डॉक्टर यास्मीन आपके सामने बात करें, क्योंकि जो इनके साथ उन्होंने किया, मैं चाहता हूं इनकी जुबान से मेरी कौम सुने। उससे पहले अब जो सारी कौम को पहले ही पता था, हम तो पहले कह बैठे थे, अब इन्होंने किया क्या आते साथ ही? मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज जिस रेट जो रुपया गिर रहा है, इनके दौर में 6 हफ्ते में रुपया गिरा है। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें कि कितने छोटे टाइम में इतनी तेजी से रुपया गिरा है। जो स्टॉक एक्सचेंज गिरी है, जो महंगाई हुई है, जो पाकिस्तान में महंगाई होने जा रही है, ये कभी हुई है पहले? और जो पाकिस्तान की माइशत का आगे जिस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, जो वो सामने जा रहा है, जो आगे हालात आ रहे हैं इस मुल्क के, जो इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा, फैसले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बंदर बांट हुई हुई है। अच्छा जी, तुम ये वजारत पकड़ लो, तुम इधर से करो, तो कोई फैसले नहीं होते इनके। तो ये जो मुल्क के साथ आज हो रहा है, मैं सिर्फ आज अपने इदारों को यहां बैठ के एक पाकिस्तानी होते हुए, मैं आज एक पाकिस्तानी होते आप सबको कह रहा हूं कि ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है जो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। और ये अगर इसी तरह चलता जा तो वो सब जिम्मेदार होंगे जिन्होंने अलाउ किया इस तरह के करप्ट मुजरिमों को, सजाए याफ्ता लोगों को, जमानत पे लोगों को, जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर क़यादत है, उनको जो ऊपर बैठाया है, ये सब जिम्मेदार होंगे। मैं भी चाहता हूं कि डॉक्टर यास्मीन सिर्फ आप यहां बता दें कि जो आपसे इनसे किया। जी, मेरा ख्याल है फुटेज तो आप सारों ने देख ही ली होगी। असल जो बात मैं करना चाहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक खातून को अगर आपने अरेस्ट भी करना है या पकड़ना भी है तो आपके पास लेडी पुलिस होनी चाहिए। हम सारी खवातीन थी, कोई लेडी पुलिस वहाँ, आपको अगर आप लोग फुटेज देखें तो कोई लेडी पुलिस नहीं थी। और क्योंकि पुरअमन एहतजाज था, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर रही थी। पहले तो इन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटने की कोशिश की, जिसके अंदर 3 आपको पता है मुस्टंडे जो थे वो खींच रहे थे मुसलसल, और उसकी भी फुटेज मेरा ख्याल है आप सारों ने देखी। और जब मैं बाहर निकली और उस वक्त तक, यानी मैं 10 बजे से वहाँ खड़ी थी और 12 साढ़े 12 उस वक्त तक हो चुके, उन्होंने इतनी टेयर गैस फेंक चुके थे, हमारे लड़के जो हमारे कारकुन थे उनको इतना उन पर तशद्दुद कर चुके थे कि मैं बतौर एक माँ मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने कहा मैं गाड़ी आगे जाके, ये जो लाइन पुलिस की खड़ी है, यहाँ कोई बड़ा बंदा तो खड़ा ही होगा ना, मैं उससे पूछूंगा भाई कब तक तुम ये करते रहोगे, खुदा के वास्ते कोई रहम करो हमारे हाल पे। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आप वो फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में बाला जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके ना निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालना था। और जिस तरीके से जंगलियों की तरह वो पीछे भागे। मैं 72 साल की होने वाली हूँ और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं एहतजाज में शामिल हुई हूँ। 16 साल की उम्र से मैं एहतजाज कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न कि इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था।
جس طرح ٹیئر گیس کیے جا رہا تھا میں نے. اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپرٹی. ہم نے سب نے دیکھا, میڈیا نے اس کو دیکھا, ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھیں, یہ ان کے گلو بٹوں نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا, ان کی ونڈ شیلڈز توڑی. بلکہ میری ایک گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی, کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویر ہے, اور انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ, وہ خالی گاڑی تھی, اس کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ توڑ دی. اس لیے, اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو چار دیواری والی بات, میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد اظہر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی, اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو, اپنا میڈیا کو, کہ یہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے, اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے. یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب چلے میرے ساتھ, تو میں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی, تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے, اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی. اور ان کو پھر احساس ہوا, کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا, ان کو بتایا, انہیں جب میڈیا آیا, ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے. تو میں آج خان صاحب سے یہ, اور وہ بتایا نا وہ جو ہماری ایم پی ہے, جی میں آپ کو ہماری نہیں جی صرف ایم پی اے نہیں, وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہور, فیصل, اس کی بیوی, میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میاں تو میرا چھپا ہوا تھا, کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ. انہوں نے دروازہ توڑا, میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی, انہوں نے آ کے میری نماز بھی توڑی. اور میں نے سے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی, ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی؟ انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہے, میرے سے بھی 2-4 سال عمر میں بڑی ہیں, ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے, رہے پاکستان میں رہے, ہمارے بچے پاکستان میں ہیں, یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے, ایک قاتل ہے نا, کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کی ہی پارٹی کی تھے, انہوں نے کہا 20 قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں. ایک قاتل ہے, ایک کرمنل ہے, ایک مجرم ہے, وہ اسی قسم کی پالیسیاں دے گا. اور پھر بعد کے اندر پھر اترا کے کہتے ہیں دیکھیا سکی کیتا ہے, تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا, عورتوں کی بےعزتیاں کی, عورتوں کو مارا, اس کے بعد تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ. میں ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, اگر ماڈل ٹاؤن میں کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور جو 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, میں ہاسپٹل بھی گیا تھا, سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر 69 لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلائی انہوں نے. اگر وہاں ماڈل ٹاؤن میں یہ رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کو, ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے. یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی. میں نے انگلینڈ کے اندر کیا 25 سال اپنے زندگی کے 2 پارٹیز, کنزرویٹو, لیبر, لبرل, ان کی پالیٹکس دیکھی ہے, مظاہرے میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف. میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑے یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو, عورتوں کو, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے اوپر کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی دھکا بھی دے سکے. تو یہ جو کر رہے ہیں, یہ پاکستان کو دھکیل رہے ہیں, یہ جو گلو بٹ کی ساری ان کا, اور یہ ابھی سے نہیں ہے, جب سے یہ شریف آیا نواز شریف, انہوں نے, مجھے یاد ہے کرکٹ سرفراز نواز ہوتا تھا 1989, ہم کرکٹ ہی کھیلتے تھے, اس کو وہ اس نے کئی تنقید کر دی, اس کو ڈنڈوں سے مارا. یہ غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے یہاں, ان کی پٹائی کی 81 میں. نجم سیٹھی جو کہ آج کل بڑا ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے, 2 دن انہوں نے بند کر کے اس کو پھینٹا لگایا. اس کی بیوی, میں افسوس کرنے گیا تھا اس کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کیسے پکڑ کے. ان کی یہ ہسٹری ہے, ان کی یہ فیشسٹ ہے, اور یہ ڈیموکریسی صرف یاد آتی ہے اپوزیشن کے اندر, جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو میں
دو چیزیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں. ایک کہ اگر ان کا خیال ہے آج ہماری پارٹی میں غصہ ہے, میں نے جو اس دن رکا ہوں, میں صرف اس دن ہم ساری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے, میں صرف ایک وجہ سے رکا کہ جس طرح کا غصہ تھا لوگوں میں, کیونکہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا. سپریم کورٹ نے صبح کوئی ہمیں وہ دی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی, چھوڑ دیا جائے ورکرز کو گرفت. ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا, ہم تیار ہی نہیں تھے مینٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا لوگوں کو. میں صرف اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جتنا غصہ تھا اس وقت مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اگلے دن وہاں خون ہونا تھا, لوگوں نے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, گولی چل سکتی تھی, لوگوں کے جو جذبات تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے. میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کروا رہا ہوں, میں یہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا. اداروں کے خلاف نفرت, پولیس کے خلاف تو پنجاب پولیس کے خلاف تو ویسے نفرت بڑھ گئی تھی, اداروں کے فوج کے خلاف بڑھ جانی تھی کیونکہ رینجرز نے بھی شیلنگ کی تھی وہاں, تو ان کے اگینسٹ بھی غصہ پڑا تھا. اس لیے میں نے تب سوچا کہ میں بجائے اپنے ملک کو اور اس طرف انتہا کی طرف لے جاؤں, ہم ان کو ٹائم دیں. میں نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے, 6 دن کے بعد میں پھر اناؤنس کروں گا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے یا ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ دیں گے. اور اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. لیکن ہم نے نکلنا ہے, ہم نے کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. اور جو انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے, پہلے الیکشن کمیشن ان کا نوکر تھا جو چیف الیکشن, اب اپنے اور 2 آدمی انہوں نے بھرتی کروا لیے وہاں, اور اب یہ نیب کا اپنا آدمی رکھوانے لگے ہیں. یعنی کوئی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی آپ جیلوں کے اندر جو چور ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ خود ہی اپوائنٹ کرے گا کہ کون اس کی تفتیش کرے گا, کون اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. یہ کہ دنیا میں سنا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ایف آئی اے, کیونکہ ان کے اوپر 24 ارب کے کیسز تھے, اور وہ ابھی اس کیسز سے بھی نکل جائیں گے. 40 ارب کے خاندان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جو سامنے ہیں, 40 ارب روپے کے. اب وہ نیب کو بھی کنٹرول کر لیں گے. کیا یہ قوم تسلیم کرے گی اس کو؟ میں اپنے اداروں سے آخر میں پوچھتا ہوں, کیا یہ آپ اپنے ملک کی تباہی, جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں تباہی کی طرف, کیونکہ چوری تو ختم ہو گئی نا, اس کے بعد تو آپ بھول جائیں نا کہ اگر ان چوروں کو آپ نے, اپنی نیب بھی بن جائے گی, اپنی ایف آئی اے بھی بن جائے گی, اپنی الیکشن کمیشن بھی بن جائے گی, اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا جی آپ آ کے الیکشن لڑ لو, نیب میں آپ کے کیسز یہ درج کرا دیں. ہم سب پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے, ہم ایف آئی آر, یعنی یہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے وہ سارے معتبر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے, کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں, جو آنے والی نسلیں ہیں, ان کا یہ آپ سوچ رہے ہیں آگے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ نمبر 1 ہم عدالت پہ جا رہے ہیں اور سارے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. اور پھر نمبر 2 ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. آج ہم نے کیا کیا سبق سیکھے ہیں, کیا کیا ہم نے اوائڈ کرنا ہے, اب ہم تیاری کر رہے ہیں. دوسری طرف ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. جی پلیز. جی سوری, 2 چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں. ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے. میں کل بھی یہ کہہ بیٹھا, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ایسی ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ اسمبلی میں بل پاس کریں, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2, ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی ہم چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے, اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں, اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں, یہ بھی چیلنج کریں گے. جی اسماعیل. اس نے آپ کو پتا ہی سوال اٹ واز فرمائشی, آپ کو پتا نا فرمائش کدھر سے آئی ہوگی. جی
دیکھیں جی الیکشنز تو نمبر 1 پرائیورٹی. جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے الیکشنز کے اوپر پھر ہم باقی چیزیں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو کوئی بھی الیکشن کمیشن ایک جج ہوتا ہے جو جس طرح ایک جج فیصلہ کرتا ہے کیونکہ بیچ میں فریق ہوتا ہے نا, جس طرح ایک امپائر ہوتا ہے. اب جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے جج پہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو جج ریکوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یہ تو ایک بیسک کیونکہ ججمنٹ کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس مورل سٹرینتھ ہوتی ہے جوڈیشری میں بھی کہ آپ کو ڈنڈے سے یا بندوق سے تو نہیں کرتے, آپ کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. تو مورل اتھارٹی تو ختم ہوگی نا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے بار بار یہ فیصلے کر رہے ہیں جا کے شریف فیصلے ہوتے ہیں شریفوں کے گھر پہ جو کہ ہمارے اوپر. تو اس لیے وہ سیکنڈ فیز ہے. پہلا فیز یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے. جی وہ سیکنڈ فیز ہے. جی سر جیسے کل آپ نے ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے جا سکتے ہیں لیکن کنڈیشنلی. تو اس مذاکرات کی کنڈیشن ہے اس میں ویسے بھی امکان ہے کہ واپس اسمبلی میں جایا جائے اور اسمبلی میں جا کر اس مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں میں غصہ تھا, واقعی ہم نے دیکھا ہے 25 تاریخ میں وہ وہاں پر تھا غصہ, ہم نے دیکھا کس قسم کا تھا. لیکن ایک طرف عام عوام تھی, دوسری طرف جب کہ آپ واپس ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب وہاں پر آئے اور پولیس فورس سے ملے اور ان کو شاباشی دی کہ آپ نے تشدد کیا ہے. پھر ہم نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھا کہ وہ لاہور گئی ہیں, جو شہید کانسٹیبل اس کے گھر گئی ہیں, اس پر بھی آپ کے حوالے سننا تھا کہ اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو آپ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ آپ جو پرامن احتجاج آپ ہمیشہ اس کا نعرہ لگایا تو یہ پرامن پرتشدد احتجاج کی طرف تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے جی آپ میں ایک چیز کر دوں. دیکھیں نیگوسیشنز تو ہمیشہ ہماری چلنی چاہیے. نیگوسیشن کیونکہ میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا نا, میں تو بیسکلی الیکشن. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی باہر کی قوت کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ امپوز کر دے. یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کا. جو پاکستانی عوام ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے الیکٹ کرتی ہے وہ جائز. تو میرا تو جس طرح بھی ہم ادھر تک پہنچ جائیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف, میں ہر قسم کی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں. جو آپ نے یہ بات کی نا جی کہ یہ شریف خاندان کی ہسٹری ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی انہوں نے کیا کیا ہے. وہ امیر المومنین بننے جا رہا تھا, ہی وانٹس ٹو بی ابو لا. ہم ان کو جانتے ہیں, ہم ان کو لاہور سے جانتے ہیں, کدھر سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہیں. یہ سمجھتے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے سب کو ٹھیک کر دیں, اور یہ انہوں نے کرنے کی کوشش. دیکھیں جی طاہر القادری سے انہوں نے کیا کیا, اس سے پہلے ایک دفعہ ایک کوئی یہاں سیٹنگ کی تھی, وہ دوسری دفعہ پلاننگ کر رہا تھا, انہوں نے اس کو سبق سکھایا تھا. انہوں نے اصل میں اس کو پیغام دیا تھا اور سب کو باقی کہ کوئی کھڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. ہمارا جو عدالتی نظام ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی انہوں نے شریف خاندان کو بچایا نا آج تک, ہر چیز سے بچ جاتے ہیں. آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں کیسز, ان کے ہدایبہ پیپر مل کیس لے لیں, جو اس کے ان کے پہلے کیسز ہیں, ان کے 6 ارب روپے کے ان کے اوپر لون ڈیفالٹ تھا, 6 ارب روپے کا. عدالت نے کہا جی کہ 14 سال کے بعد کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مارک اپ دینے کی. کبھی کسی بزنس سے یہ کیا ہے کہ 14 سال کے بعد 6 ارب آپ صرف 6 ارب زمین میں ڈال لیں, وہ 100 ارب کا پہنچ جائے 14 سال کے بعد. انہوں نے کہتے نہیں جی آپ کو مارک اپ دینے کی ضرورت. سو ان کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں. جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہے یہ شہباز شریف میں جا کے جب میں گارنٹی دیتا ہوں وہ واپس آ جائے گا. ہم نے کہا کم از کم 7 ارب روپے, ہماری کیبنٹ نے کہا, کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ 7 ارب روپے کا کم از کم بانڈ ہی رکھوا لو. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے شہباز شریف نے گارنٹی دے دی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے, کسی اور پارٹی پیپلز پارٹی کی میں ایک بات مانتا ہوں, وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ
ان کے لیے مختلف ہیں اسٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. دیکھیے جی, اسمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی. جی آپ نے زور دیا کہ آپ کا مارچ تھا وہ پرامن تھا, شاید اسی لیے اپنے فیملیز کو بلایا تھا. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن اسی دوران جو آپ کے پرانے وزیر داخلہ تھے جو ہمیشہ آپ کے مطلب اس طرح بیان دیتے تو وہ آپ ہی کا لگتا ہے, شیخ رشید صاحب, وہ خونی کر کے, تو کیا خیال ہے کہ انہوں نے مجھے زیادتی نہیں کی آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا پرامن مارچ تھا اس کو؟ دیکھیے شیخ رشید ایک میرے سے بہت سینئر پولیٹیشین ہے, اور ان کا ایک اپنا انداز ہے, ان کی اپنی پارٹی ہے, ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا, وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح, وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیر ان کے ساتھ بڑی دیر تک رہ چکے ہیں, وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے. لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے, میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں, سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ میاں والی جیسی جگہ پہ, یہ کوہاٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئی ہیں. تو ہم ایک اکراس دا بورڈ ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ, دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلش میڈیم کلاس جو کبھی نان پولیٹیکل, سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم, کیونکہ ایک براڈ بیسڈ ہماری اپیل ہے. اس لیے میں کبھی بھی انتشار کے لیے نہیں, اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کلیئرنس لیں, اور پھر ہم ایک ملک میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں جب بلاؤں گا اس بار یہ لوگوں کو, سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیئرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ گلو بٹ ہے ان کے, اور یہ جو انہوں نے خاص طور پہ چینجز کیے ہیں, انہوں نے پولیس میں چینجز کیے, بیوروکریسی میں چینجز کیے, اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا. میں صرف سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتا ہوں. میں آپ کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو ہم نکالیں گے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کی اجازت سے. دیکھیے انہوں نے تشدد کیا, لاٹھیاں برسائیں, ٹیئر گیسنگ کی, اشتعال دلوایا, اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو, پی ٹی آئی کے ورکر کو چیئرمین کی ہدایت تھی, آپ نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا, آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ہے نا. اور صبح کو آپ کے سامنے ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری عورتیں نکلی اور وہ صاف کر رہی ہیں, وہ جو سارا گند پڑا ہوا تھا وہ صاف کر رہی تھی. اور یہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے. ہم نے جب دھرنے میں بھی تب سے اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا ہوا تھا. 126 دن میں کبھی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, ہمیشہ وہ صفائی کرتے تھی. ایک پرامن احتجاج کی ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے پاکستان میں. جی حماد کو بلانا چاہتا ہوں. اسد ہے, ہاں ایک منٹ, ہاں ٹھیک ہے اسد. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ان سے فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, یہ لائی گئی ہے. اور جس کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا, اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہو آپ کو, تو وہ پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اتنا, اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے, اور روس سے جو حماد اظہر کو میں نے خاص بلایا, انہوں نے تو بلکہ وہ لیٹر بتایا جو ہماری امریکنوں سے روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی. تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دیں, کیپیبلٹی, بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ابھی تک جو کہتے جی ڈیزل ہم نے بڑھانا ہے, تیل بڑھانا ہے, کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا, تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا. وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے, اسحاق ڈار کچھ کہہ رہا ہے, یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. ایسے حکومت نہیں چل سکتی.
میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس میں گرتا رہے گا. جی سر آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ اس بار زیادہ تیاری ہوگی. تیاری یقیناً آپ کی ہوگی، لیکن حکمت عملی کیا ہوگی کہ جو باقی 3 صوبے ہیں، اس کے ساتھ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، خصوصاً پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آئیں اور ان کی موبلائزیشن ہو. یہاں پہ آپ خود لیڈ کر رہے تھے، میں مستعد صاحب سے بڑا قافلہ گیا جس کو اس کی تعداد کی اسٹرینتھ کی وجہ سے روکنا ممکن نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے؟ پلس آپ اگر خود وہاں سے ہوں، ایک بات، اور دوسری یہ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں رہے، وہ ایک لاتعلق سے نظر آ رہے ہیں سارے پالیسی سے. سر آپ کے ساتھ ابھی جو آپ اتحادی ہیں سر، دیکھیے پہلے تو میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اگر پنجاب میں لوگوں کو نہ روکتے، کیونکہ یہاں تو نہیں روکا نا، کے پی میں اور اپنے ہمارے جی بی میں اور آزاد کشمیر میں تو نہیں میں سر ہماری جو موبلائزیشن یہاں ہوئی وہ تو آرام سے ہوئی نا. کسی نے رات کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو تو نہیں پکڑا نا، تو آرام سے ہم موبلائز کر کے نکل سکے. ادھر اگر پنجاب میں یہ لوگوں کو نہ روکتے، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں، گجرانوالہ میں، آپ تاریخ اٹھا کے ملتان میں، ان کی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، خود چل کے آئی. تو لوگ تو پنجاب میں بھی موبلائز تھے، لیکن انہوں نے تشدد اتنا کیا اور ڈرایا اتنا، اور یہ جو ان کی پرانی عادت ہے لوگوں کے اوپر خوف کرنا، وہ اتنا تھا کہ جو عام پبلک تھی وہ ڈر گئی. تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم منڈے سے لیگل ایکشن جائیں گے سپریم کورٹ میں. جی اور سر ہزاروں کے حساب سے ہمارے ورکرز تھے، 4000 تو ہمارے ورکرز انہوں نے اریسٹ کیے ان دا فرسٹ. سر آپ ابھی ہیں یہاں پہ اور وہ ہے پشاور پریس کلب کا پریزیڈنٹ الیکٹڈ باڈی ہے، مور دین 600 ممبرس کے، اور یہاں پہ جو ہے سر محمود خان صاحب کی قیادت میں صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ آئیڈیل ہے، مطلب اس کی ویلفیئر کے حوالے سے جرنلس کی وہ آپ یہاں پہ ہے سر. تو اور لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی آپ یہیں سے جائیں گے، تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ہو میٹ دا پریس میں ہم آپ کو. جی میں صرف آخری اپنا کویشچن لے، صرف میں چاہوں گا مراد تھوڑی سی ڈیٹیلز بعد میں دے دینا، بعد میں ڈیٹیلز دے دینا، تاکہ آپ کو معیشت کا ذرا صرف موٹی چیزیں ضرور لکھ لیں. یہ جو حالات 6 ہفتے سے میں، اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہاں اب جو ہمارے ورکرز جن کو جو زخمی ہوئے ہیں، عمر ایوب، جس طرح ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں، اور جو ہاسپٹل میں ابھی تک، باقی میرے کتنے کارکن یہاں جو انجر ہوئے ہیں، میں ان سب کو ملوں گا. جن سارے یہاں کارکنوں نے اچھا کام کیا ان کو مل رہا ہوں. پنجاب میں، پنڈی، اسلام آباد میں، کیونکہ بڑے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر، تو میں نے ان ساروں کو ملنا ہے. ہماری خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں جو شیلنگ کے سامنے، پتہ نہیں آپ نے سینز وہ دیکھے ہیں یا نہیں، میں نے کبھی اس طرح خواتین کو کھڑی، یعنی شیلنگ ہوتی تھی وہ واپس چلی جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی سامنے. تو جس طرح سینز ہے، میں تو ان ساروں کو پہلے ملوں گا. پلاننگ بھی یہاں پوری کر رہا ہوں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح میرا پلان تیار ہو جائے گا تو وہ قوم کے سامنے آئے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میری اسٹرینتھ کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے، تو میں اب اسٹریٹجی یہ حالات کے مطابق پلان کر رہا ہوں. ایک اسٹریٹجی وہ آپ کے سامنے آئے گی. پہلے میں سپریم کورٹ کا دیکھنا چاہتا ہوں. جی حماد.